बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की दो अहम खबरें और इनसे जुड़े हुए चंद सवालात। खान साहब को जहर देने के हवाले से दूसरी बार खदशे का इजहार किया गया है और कैदी नंबर 804 से किसको खतरा है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और ये खदशात का इजहार किसकी तरफ से किया गया, पाकिस्तान की अदालतें क्या फैसला सादिर करेंगी या फिर इसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई जाएंगी, और फिर मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क, क्या इमरान खान को जेल की सहूलियात से दूर रखा जा सकता है, इसका भी अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर नवाज शरीफ को इमरान खान की मकबूलियत कैसे खा गई और इसके साथ जुड़े हुए 7 सवालात, और शहबाज शरीफ साहब ने जो रास्ता इस्टेब्लिशमेंट का इख्तियार किया पाकिस्तान की सियासत में वापसी का अपने भाई के लिए, क्या ये कारगर साबित होगा, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और जेल में उनकी जिंदगी का खात्मा हो सकता है, क्योंकि जो घर का खाना उन्हें नहीं फराहम किया जा रहा, ऐन मुमकिन है कि स्लो पॉइजनिंग के जरिए इमरान खान की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए। इस्तदा की गई है कि इमरान खान को वो तमाम सहूलियात दी जाएं जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है, उनका प्रोटोकॉल है, और यहां पर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले वकला की एक टीम अडयाला जेल जाती है और कलम और कागज तक जो है उसे अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। तलाशी ली जाती है क्योंकि खदशा नहीं ये था कि शायद कोई चीज़, कोई पैगाम, कोई तहरीर अगर इमरान खान की बाहर से अंदर चली गई और अंदर से बाहर आ गई तो इनके लिए इमरान खान के बयानिए को मज़ीद कंट्रोल करना शायद मुश्किल हो जाए। अब बुशरा बीबी की तरफ से ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में दायर की गई जब इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। खान साहब की अपनी रिजर्वेशंस थी कि अब वो अटक जेल में सेट हो चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें अटक से अडयाला जेल अगर मुंतकिल किया गया तो यकीनन ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और फिर उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने के हवाले से भी एक अपने वकला को जो है वो हदायतनामा जारी किया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी क्योंकि जिसने खेल खेलना था ना, वो शख्सियत खेल खेल चुकी थी, हुक्म सादिर हो चुका था और साइफर केस को रोज़ाना की बुनियाद पर या जो भी इनकी टाइमलाइन है उसके अंदर अंदर इसका फैसला करना, यानी जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी था कि जेल के अंदर रोज़ाना अदालत लगे या जो इनकी तारीख जो इनकी तरफ से मुकर्रर की जाएगी उस टाइम फ्रेम के अंदर, और शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ इनका केस, साइफर केस जो है उसमें इन्हें सज़ा सुना दी जाए। दिलावर साहब ने 30 मिनट में ये सब कुछ किया था, अब अबुल हसनात साहब को भी ये टास्क दिया गया है, इसलिए ये खेल खेला गया। इन हालात में जब इमरान खान को सहूलियात नहीं दी जा रही, एक्सरसाइज मशीन का मुतालबा किया गया, वो भी नहीं दी। और एक्सरसाइज मशीन जो है ना, वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान भी था कि हम इमरान खान को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन इमरान खान दब नहीं रहा, बल्कि वो जेल को एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने इस जेल को सज़ा नहीं बल्कि एक मिशन बना दिया है, और ये पैगाम अगर जेल से बाहर जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की अवाम और उनके वोटर और सपोर्टर पर क्या पड़ेगा। अब बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से जब आपके हौसले इतने बुलंद हों तो उन्हें तोड़ने के लिए खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। बुशरा बीबी का यह ख्याल है कि जेल में इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए उनकी जिंदगी का खात्मा जो है वो किया जा सकता है। अब जो इस्तदा की गई है बुशरा बीबी की तरफ से, एक तो आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, और व्यूअर्स इसमें माजी में ये होता रहा कि कैदियों को वो सहूलियात मुयसर थी जो इससे पहले किसी और को नहीं थी। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूं और फिर इसके बाद ये जो मुजरिम और मुलजिम कि एक ख़ास किस्म का जो प्रोटोकॉल होता है ना, और जो हदायतनामा है जेल मैनुअल के हवाले से, उसका भी जिक्र करेंगे, और इमरान खान को कौन सी सहूलियात उनके मैनुअल के मुताबिक बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। खान साहब ने ना अमेरिका में तकरीर की थी, आपको याद होगा, और इमरान खान ने ये कहा था कि मैं जाकर ना वापस नवाज शरीफ के सेल का एयर कंडीशन जो है वो बंद कर दूंगा। आपको याद है, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मुतादिद दफ़ा ये कहा कि ये तो हमारे जेलों में एयर कंडीशन बंद करते रहे। तो अब इनसे पूछें कि अब इन पर बुरा वक्त आया तो इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। ये पहली गवाही थी जो नवाज शरीफ के अपने घर से आई, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से खान साहब ने खुद कहा
اور اس کا کنفیشن جو ہے یا اس کو ریبرٹل جو ہے وہ دوسری طرف سے نہیں آیا بلکہ کنفیشن سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب ہمیں یہ سہولیات دی گئی، اسی لیے خان صاحب نے کہا کہ میں اس کا جا کر پاکستان واپس ایئر کنڈیشن اتار دوں گا۔ اگر ایئر کنڈیشن نہ ہوتا تو خواجہ آصف صاحب بولتے نہیں، وہ کہتے کہ جناب یہ خان صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے خواجہ آصف کا بولنا کہ انہیں جیل کے اندر یہ تمام سہولیات دی گئی۔ اور آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے جو اس میں سب سے بڑا ایک کیچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران خان ملزم ہے، ان کے اوپر الزام ہے، توشہ خانہ کی سزا کو معطل کر دیا گیا، لیکن نواز شریف ملزم نہیں تھے بلکہ وہ ایک مجرم تھے۔ اس کے باوجود انہیں وہ تمام سہولیات دی گئی جو عمران خان کو نہیں ہے۔ جو اہم سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ تمام چیزیں ماضی میں نواز شریف صاحب کو ملتی رہی، لیکن عمران خان کو بطور ملزم بھی یہ سب کچھ نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان ابھی سزا یافتہ مجرم نہیں ہے، عمران خان انڈر ٹرائل ہے اور ملزم، اور جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا نا تو اس وقت وہ بے قصور تصور ہوتا ہے۔ آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے جیل میں جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہرحال اس کی جو بیسک رائٹس ہیں آپ اسے ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اور غیر انسانی رویہ جو ہے اس کے خلاف نہیں اپنایا جا سکتا۔ خیر قیدیوں کے خلاف تو چاہے وہ مجرم بھی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی جو انتقامی کارروائی وہ نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر خان صاحب کے خلاف بطور ملزم بھی وہ تمام کارروائیاں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے اچانک سے، اور پھر انہیں ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز تھے ان تک رسائی دے دی گئی۔ یہاں پر ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ کئی ماہ ایک ہسپتال میں رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب کو بھی جیل میں رکھنے کی بجائے ہسپتال میں رکھا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن عمران خان کو وہ تمام سہولیات نہیں دی گئی جو ایک ملزم کو جیل مینول کے مطابق دی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر بار بار مینول اور عدالتیں جو ہیں وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر تاریخ جو ہے وہ کھیل رہی ہیں۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان پر پہلے 4-5 بار قاتلانہ حملے کیے گئے، جوڈیشل کمپلیکس وزیر آباد کا یہ جلسہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ ہیلی کاپٹر آپ کا تباہ ہوتے ہوتے بچا، ہنگامی لینڈنگ کی ایک میدان میں جہاں پہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، اور وہ خان صاحب کے پاس آ کر انہیں اپنا آئیڈیل بتاتے ہیں۔ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ عمران خان کا وہ ہیلی کاپٹر جسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہ ہنگامی طور پر لینڈنگ بھی کرتا ہے تب بھی لوگ جو ہیں اس کے پاس آ کر اسے آٹوگراف لیتے ہیں، اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ ویژولز پاکستان کی عوام کے ذہنوں کی آرکائیوز میں آج بھی محفوظ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو کئی دن پہلے بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود مریم نواز جو ہے وہ کامیاب کارنر میٹنگز بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، جب پوری کی پوری ریاستی مشینری کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ہم نے یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ریاستی اداروں کو ایک سیاسی جماعت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ آپ کے اور میرے ٹیکس کا جو پیسہ ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اس چینل کے اوپر ان کی کارنر میٹنگز کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ فیسلٹی باقی جماعتوں کو بھی میسر ہے؟ آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آپ کو نظر آئے گی، JUI میدان میں آتی ہے تو خود کچھ حملے ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایک ریزننگ مل گئی کہ جناب پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو لہٰذا انتخابات کو آپ آگے لے کر جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کراچی کے اندر بھی دیکھ لیا، 22 حلقوں کا اعلان کیا گیا جن میں جا کر MQM جو اپنے جلسے کرے گی۔ یہ سہولیات کیا پاکستان کی دیگر جماعتوں کو بھی ہوں گی؟ تحریک انصاف کی کوئی چھوٹی سی ریلی بھی نکلے، کوئی جھنڈا لے کر نکلے تو آپ ریاست کو استعمال کرتے ہیں، پوری کی پوری پولیس فورس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ فیسلٹیز صرف اور صرف ہاؤس آف شریف کے پاس ہیں اور کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ہو سکتا تھا نا کہ الیکشن کمیشن پوچھتا اور الیکشن کمیشن یہ سوال کرے کہ ریاست ان کارنر میٹنگز کو کیوں دکھا رہی ہے، کیونکہ یہ سب B ٹیم کوئی A ٹیم بنا ہوا ہے، اور ایک خاص جماعت کو ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے ایک خاص کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان پر جو حملے ہوئے نا، اس حملے کے تناظر میں وہ سیکیورٹی عمران خان کو نہیں دی گئی جس کا وہ بار بار تقاضا کرتے رہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، لہٰذا انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ جب باری آئی، جب یہ سوال اٹھایا گیا تھا اس وقت شفٹ نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک جو سب سے بڑا
ایک نقطہ یہ تھا جو بعد میں جا کر پتہ چلا، جو ان کی ایک سازش تھی، حکمت عملی کہیں، جو مرضی آپ اسے نام دیں، کہ سائفر کیس کا فیصلہ وہاں پر سنانا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس لیے انہوں نے کہا جی ان کو لے کر جائیں اڈیالہ جیل، کیونکہ وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے سے موجود تھے۔ اب ویورز، سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، گرفتاری کو جائز قرار دیا، تو پھر وہ کیسے عمران خان کو انصاف دیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ چیف جسٹس اپنے احکامات نہ ماننے پر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ججوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، ججز کے بینچز کو فکس بینچ کہا جاتا ہے۔ جب عمران خان کو رگڑا لگانا ہو تو جج زیبا کے حوالے سے آپ ایک پورے کا پورا ریاستی بیانیہ بنتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر باقی ججز اور باقی ججز کے خلاف جو کچھ کہا گیا، کوئی قانون اور کوئی ریاست کا کوئی بھی کارکن جو ہے، میں ان کو کارکن اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ریاست کو اب بطور ایک ویپن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن خان صاحب نے عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، یہ اپنے آپ کو ان تمام کیسز سے الگ کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عامر فاروق صاحب ان تمام کیسز میں بیٹھتے ہیں، نہ صرف ان کے فیصلے کرتے ہیں بلکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اور بطور ٹول جو ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ جس کا فیصلہ آنا ہوتا ہے وقت پہ آ جاتا ہے، جس کا فیصلہ نہیں آنا ہوتا آپ اسے جان بوجھ کر آگے کر دیتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے آڈیوز چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سامنے آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ثاقب نثار صاحب اور جس طرح سے انہوں نے فیصلے دیے، یہ کہہ دیتے کہ بھئی میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا، میں مریم کا کیس نہیں سنوں گا، لیکن مریم کا کیس انہی جج صاحب نے جو وہ سنا ہے، اور یہ ان کے ایک خاص مائنڈ سیٹ کی ایک ترجمانی کرتا ہے۔ اور انہیں جس طرح آپ نے دیکھ لیا نا کہ عمر عطا بندیال صاحب کے جو فیصلے تھے، اور آج بھی پاکستان کی عوامی سمجھتی ہے کہ اس رات کو اگر عدالت نہ کھلتی تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اور جمہوریت، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی جمہوریت جو ہے وہ نصیب ہو، وہ آج ریسٹور ہو چکی ہوتی۔ سیاسی جماعتیں ملک کی ترقی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پالیسی جو مرتب کر رہی ہوتی، یہاں پر حکومت کس کی ہے اور کیا پالیسیز ہوں گی اور کس سے بات کرنی ہے اور کس کا زور چل رہا ہے، یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ویورز، ان حالات میں نواز شریف صاحب لانچ کیا ہو پائیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور اب یہ نواز شریف صاحب نا یہ سوال اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں، اور انہیں اب بے یقینی کی کیفیت جو ہے ان پر طاری ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 36 گھنٹوں میں شاہدرہ میں جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ شاہدرہ کا جو ایک جلسہ تھا، جسے بعد میں اسے کارنر میٹنگ کا نام دے دیا گیا، یہ فلاپ کیوں ہوا؟ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایکسپیکٹ کی گئی تھی، گلی کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا اور ایک بڑے جلسے کا نام دینا تھا۔ وہ کون سے عوامل ہیں اور ہاؤس آف شریف میں کون سے ایسے غدار موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف کو لانچ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ زمین پر گرا دیا ہے؟ ویورز، ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے نا 21 اکتوبر اب ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف کو اگر کسی نے مار دیا نا تو وہ ہے عمران خان کی مقبولیت، اور نواز شریف صاحب کے پاس نا مقابلے میں کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے سب کچھ جو ہے اپنے 4 سال جو سیاست سے باہر رہے، ملک سے باہر رہے اور عیاشی کرتے رہے، سیاسی منظرنامے سے غائب ہو کر سب کچھ اس میں لٹا دیا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے نا صرف ایک گیلپ سروے رکھ دوں، گو کہ یہ سروے جو تھا وہ اس میں بہت سارے غلطیاں موجود ہیں، لیکن اگر اس سروے کی بنیاد پر بھی نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے میدان میں واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سروے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 61% پر کھڑی ہے، جبکہ نواز شریف کی مقبولیت 36% پر۔ اب یہ جو گیپ ہے نا، اس کو کس طرح فل کیا جائے گا؟ اور نواز شریف اگر شاہدرہ کے جلسے پر ریلائی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز پر ریلائی کر رہے ہیں اور مریم نواز کی تقریروں پر ریلائی کر رہے ہیں، جو خاتون اپنے بلبوتے پر ایک کاؤنسلر کا الیکشن میں نہیں لڑ سکتی، اگر اس کارکردگی سے نواز شریف صاحب کی جو ایک ریہرسل کی جا رہی ہے، آج میں جاوید لطیف صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایک وارم اپ کیا جا رہا ہے بڑے میچ سے پہلے، تو اگر وارم اپ میں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے وارم اپ میچز کو بھی پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں نا، تو پھر جناب اس سے کوئی بڑی دلیل نہیں ہوگی کہ ریاست جو ہے نا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو جتوانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ڈیل جو ہے اسے حتمی شکل دینے کے بعد اب اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
آپ کو ویورز یہ بھی بات میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیوں میں نا ایک جہاں پر تضاد پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ہمیں کنفیوز نظر آتا ہے۔ ایک تو مریم نواز کے مایوس کن جلسے، بیانیوں کا تضاد، اور اب شہباز شریف کے گھسے پٹے نعرے نواز شریف کی دھواں دار انٹری میں نا ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں۔ اور یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو شاید ری لانچ کیا جائے گا، وہ اب ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا، کیونکہ کسی طرف سے انہیں کوئی کامیابی اس وقت حاصل نہیں ہو رہی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ 4 سال کے بعد ایک بیمار انٹری ایک بیمار مجرم کی ہونے جا رہی ہے، تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف اور مریم مل کر بھی 2023 میں نواز شریف کو ماضی کا ایک کامیاب جو کوششیں کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم ثابت کرنے کی، یہ نہیں کر پائیں گے۔ نہ ہی تو ان کا بیانیہ چل رہا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین آ رہا ہے کہ جو کچھ نواز شریف پچھلے 35 سال میں سیاست کے دوران نہیں کر سکے، 2023 میں اور 2024 میں اگر انہیں دوبارہ موقع دیا گیا تو ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ جو شخص 35 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا وہ حالات ٹھیک نہیں کر سکا، 2024 میں ملک کی سیاست سے آپ 5 سال سے غائب ہیں، 4 سال سے آپ غائب ہیں، آپ ایسا کون سا تیر ماریں گے کہ حالات ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کس طرح سے عبور کیا جائے گا، کیسے قائم کیا جائے گا؟ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ آپ سے سوال کر رہی ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ الیکشن میں جائیں گے نا، تو عمران خان الیکشن میں نہ بھی ہوا تو یہ شاید الیکشن ان تمام سیاسی جماعتوں کا نا یہ آخری الیکشن ہوگا، اور جن حالات کے اندر یہ پاکستان کی عوام کے سامنے جائیں گے، پاکستان کی عوام انہیں ووٹ کی جگہ نا جوتے دے گی۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سوال کہ کیا شہباز شریف کو فرنٹ پر آنا نواز شریف کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ پارٹی آج تک نواز شریف کے نام پر چلتی رہی، ایسے ہی ہوا نا، اور پھر شہباز شریف نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کے تارے کے طور پر لانچ کیا کہ جناب بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ اینٹی ہے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اب شہباز شریف کے منہ سے نواز شریف کی تعریفیں، جبکہ شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم کارکردگی بھی ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں نا عمران خان پچھلے کئی مہینوں سے کوئی انہوں نے جملہ نہیں کہا، کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی جاری نہیں ہوئی، وکیل آتے ہیں باہر بات کر دیتے ہیں اور عمران خان کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن یہ اپنی کارکردگی اور اپنے بیانات اور اپنی پوزیشن سے خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف نے نیا اسٹیبلشمنٹ کا روٹ استعمال کیا ہے اور پارٹی پر اپنی گرفت بنانے کے لیے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کو ہمیشہ ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف پارٹی قائد کے طور پر دیکھا گیا، اور یہی چیز جو تھی وہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعمال کر کے انہیں لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا بالکل ٹھیک ہے، ہو گیا، اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور نواز شریف صاحب اپنے اس بیانی کو پیچھے رکھ کر شہباز شریف کے سامنے سرنڈر کریں، اور یہی وہ لاجک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نے سرنڈر نہ کیا، جیسا کہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں، آپ کا سیاست میں کم بیک جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لندن میں 4 سالہ قیام نواز شریف صاحب کا، اور انہوں نے اپنے آپ کو نا ووٹر سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر لیا۔ آپ کا رابطہ نہیں ہے۔ آپ جب پاکستان تحریک انصاف تھی نا، تو ہم ایک بات کہا کرتے تھے کہ خان صاحب کو اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ آپ اپنے جتنے بھی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا انہیں کہیں کہ حلقوں میں جائیں، حلقے کی سیاست کو زندہ کریں، لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنی پالیسیز کے حوالے سے ایکسپلین کریں۔ تو نواز شریف صاحب تو پچھلے 4 برسوں سے پاکستان کی سیاست سے غائب ہیں، بلکہ 5 سال سے غائب ہیں، 1 سال انہوں نے جیل میں بھی تو گزارا نا۔ اب ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا اور پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں لینا، اور یہ پیغام دینا کہ بھائی جان اب حالات جو ہے نا وہ سارے کے سارے میرے کنٹرول میں ہیں، اور اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم جب باتیں کرتے تھے نا کہ نون میں سے شین نکلے گی، تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ شین کیا کر رہی ہے۔ پارٹی کے 2 دھڑے موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اپنی نئی پارٹی بنانے کے چکر میں، تو پارٹی تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ گروپس جس طرح سے بنے، اس نے بھی نون لیگ کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ اب نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، یہ انہیں کل کی جو 24 گھنٹے پہلے ہم نے ایک ریہرسل دیکھی ہے نا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور آپ کو یہ ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ شدرہ جو ہے نا، یہ ملک ریاض صاحب، یہ ان کا گڑھ ہے۔ اگر آپ اپنے گڑھ میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے نا، تو پھر آپ بھول جائیں کہ وہ علاقے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، وہ علاقے جہاں پر پچھلے انتخابات کے اندر تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا بڑا مارجن سے،
وہ انتخابات کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہیں تو ان علاقوں میں نواز شریف کس طرح کی پرفارمنس دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ شام کو ہم نے خبر دی تھی آپ کو کل کے نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی اور کارکردگی رپورٹ مانگ لی ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو پارٹی سے فارغ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. اور شاید آنے والے انتخابات کے اندر وہ حلقے جہاں پر تحریک انصاف کا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا اور کارکردگی جن لوگوں کی بہتر نہیں ہے اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, ان لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو زیادہ بندے لائے گا اسے ٹکٹ دیا جائے گا. یہ ایک عام پرسیپشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ری لانچ کرنا ہے, اور ری لانچ کرنے کے لیے ہمیں عوام کی ضرورت ہے. اگر ہم کراؤڈ کو دکھانے میں کامیاب ہو گئے نا تو یہ نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی. سب کچھ ریلائی اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ادھر سے جہاز سے قدم نکالیں تو سامنے عوام کا ایک سمندر ہو, اور اگر عوام کا سمندر نہ ہوا نا تو ان کی پوری سیاست جو ہے نا ویورز وہ بہہ جائے گی, زمین بوس ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. کیونکہ اگر یہ لوگ نکالنے میں ناکام ہو گئے تو لوگوں نے اپنا پیغام جو دے دیا ہوگا اپنی باہر نہ نکل کر, یعنی احساس ہے, اور پھر پاکستان کا ٹیلی ویژن ہوگا اور پھر احتساب کرے گا ان لوگوں کا اور کہے گا کہ یار نواز شریف صاحب لوگوں کو اور پاکستان کی عوام کو باہر نکالنے میں ناکام رہے. اب وہ شخص جو 4 سال بعد آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بحرانوں سے نکالے گا اور مسیحا بن کر آئے گا, اگر وہ لوگوں کو نہیں نکال سکا تو آنے والے دنوں کے اندر ان کی پارٹی کا کیا حال ہوگا. اور آپ کو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, یہ جو انہوں نے کمپین چلائی ہوئی نا ہونڈا 125 کی اور کیمے والے نانوں سے اپ گریڈ کر دیا اور ایپ بنا رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ انہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ ریسیپشن نہیں ملے گا جس طرح کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مریم جو ہے نا وہ شہباز شریف کی اور ان کی پارٹی کے اس دھڑے کی شکایتیں تو لگاتی ہوں گی, لیکن پارٹی کو تباہ کرنے میں نواز شریف شہباز شریف کا ہاتھ نہیں ہے جتنا مریم کا ہے. کیونکہ مریم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کیا. وہ سیاست کرتی رہی جو ان کے باپ کے ارد گرد گھومتی تھی اور اپنے باپ کے شیڈو سے وہ باہر نہیں نکلی. اگر وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرتی تو شاید ان کی سیاست کا ایک رخ بدل جاتا اور شاید ان کی کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس ہوتی. نواز شریف کے بغیر مریم نواز جو ہے وہ کچھ مہینے بھی سروائیو نہیں کر سکتی اپنی جماعت کے اندر, کیونکہ اتنے دھڑے بنیں گے اور جو جہاں پر پاور سینٹر ہوگا نا لوگوں نے اسی طرف دیکھنا ہے. اور رانا ثناء اللہ کے بیانات اور باقی لوگوں کے بیانات سے یہ صاف واضح ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن یا پاور جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ نواز شریف نہیں ہے بلکہ وہ شہباز شریف صاحب بن چکے ہیں. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ووٹروں سے نواز شریف کی دوری اور یہ تاثر پیدا ہونا کہ ہر مشکل وقت میں نواز شریف ملک سے دوڑ جاتے ہیں, یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہوگا. مشرف صاحب کا ٹائم آپ کو یاد ہے, نواز شریف کا احتسابی بیانیے پر یو ٹرن لینا اور یہ تاثر جانا کہ میاں صاحب بھی شہباز اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے. میں آج نا مشاہد حسین سعید صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پہلی دفعہ جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب نے شروع کیا یہ میرے کہنے پر شروع کیا. پاکستان کے اندر نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہمیشہ سے بکا ہے. آپ فوج کے خلاف کیا اوپینین رکھتے ہیں, آپ نے فوج کے خلاف کیسی سیاست کی, اس وقت بھی نے مشاہد حسین سعید کے بقول مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ سیک ہو جائیں اور برطرف ہو جائیں اور اس سے آپ کی سیاست جو ہے نا چمکے گی کہ دیکھو میں نے ریزائن نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی کرسی کو قربان کر دیا. آج بھی یہ جو بیانیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا, اصل میں یہ وہی سیاست کر رہے ہیں جو ماضی میں جہاں سے مشاہد حسین کے بقول ماضی میں بھی یہ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو اب پی ڈی ایم حکومت کی بری کارکردگی کا ملبہ بھی نواز شریف پر گرے گا, آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور پاکستان میں اگلے انتخابات کے لیے یہ جو ڈیسائسو فیکٹر ہے نا, میں اس کا بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ جو 2 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹر ہے نا یہ کدھر جائے گا. انہیں کیا لگے کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوتا رہا, نواز شریف صاحب نے کتنی سڑکیں بنائیں, موٹر ویز بنائے, ایٹمی دھماکے کیے, 2017 میں کون سا تیر چلا رہے تھے. پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ 2024 میں اور 23 میں ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کے پاس کا کوئی روڈ میپ موجود ہے؟ نواز شریف صاحب نے اور ان کے اکنامک ٹیم نے کون سا ایسا روڈ میپ دیا ہے؟ خان صاحب کو جب بنی گالہ کے اندر اور پھر زمان پاک میں بند کیا گیا نا, نظر بند کیا گیا, تو خان صاحب نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے
جو وکلا کی ایک ٹیم تھی، پھر جو معیشت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو ٹیم تھی، اور پھر دیگر ایک تھنک ٹینک بنایا اور انہیں اس کام پر لگا دیا کہ کل کو جب الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد جب ان کی حکومت بنتی ہے تو اس صورت میں یہ تمام رپورٹس اور تمام جائزے جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے اور ایک شیڈو گورنمنٹ کا یہ تمام چیزیں کام کریں گی. کیونکہ خان صاحب جب 90 روز ان کے پورے ہوئے، 100 ڈیز انہوں نے مکمل کیے، تو انہوں نے یہ بات یہ کہی اور بعد میں وہ سادگی سے، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو انہوں نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے 100 دن میں سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ ایگزامپل دیتے تھے باہر کی کہ شیڈو گورنمنٹس کس طرح کام کرتی ہیں. انہوں نے پہلے سے رپورٹ تیار کی ہوتی ہیں اور جو منسٹریز ہیں کیسے کام کرتی ہیں حکومت کے نہ ہونے کے باوجود. یعنی اگر حکومت الیکشن میں چلی گئی ہے، پارٹیز الیکشن میں ہیں، تو اس سے پہلے پوری ورکنگ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ اپنی کر کے رکھتا ہے، اور جس طرح ہی حکومت آتی ہے وہ اپنے ایجنڈے لے کر آتی ہے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے. تو شیڈو گورنمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. ویورز، روڈ میپ ان کے پاس ہے نہیں، اور پھر اس روڈ میپ کے نہ ہوتے ہوئے نا خان صاحب کی مقبولیت بڑھے گی نہیں تو پھر اور ہوگا کیا. اور ویورز، آپ کو آخر میں یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ محاذ ہے جہاں پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری ٹی وی کے کیمرہ مین جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک روز پہلے پہنچے، کیمرے نصب کیے گئے، ٹیسٹ کیے گئے، سگنلز فائر کر کے دیکھا گیا، اور اب اس عدالت کی کارروائی جو ہے وہ پاکستان کی عوام دوبارہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر لائیو دیکھے گی. اب یہ ہوگا کیا؟ ممکنہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دلائل مکمل ہوں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بحث مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. اس سے پہلے جو بینچز کی فارمیشن کا معاملہ تھا وہ اس کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ آتے ہوئے دیکھا. اس فیصلے کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، ہمارے بھی تحفظات یہ تھے کہ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر فیصلہ صادر کر دیا گیا. جب میں کہتا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا تو آپ تمام جو فل کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان سے رائے طلب کرتے، لیکن رائے طلب نہیں کی گئی. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ایک حصہ تھا کہ یہ استحقاق چیف جسٹس کا ہے، 2 ججز کے ساتھ مل کر کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا گیا، انہوں نے لیفٹ دیکھا اور پھر رائٹ دیکھا اور پھر یہ فیصلہ سنا دیا. تو اس کے اوپر بھی ایک چیز موجود ہے، یعنی فیصلہ موجود ہے. لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے، جو وائبز آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات کسی اور کے حوالے کر دیں گے اور ان اختیارات کو کم کر دیا جائے گا. لیکن اس پہ میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتا آیا، یہ امتحان جس مرضی کا ہو، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹ کوئی فیصلہ ایسا دے یا ایسی قانون سازی کر دے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، تو کیا ان حالات کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. اور میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی بھی دی کہ کل کو سیاستدانوں کے بچوں کے لیے کوئی قانون بنا دیا جائے کہ وہ چاہے جو مرضی کرتے پھریں، جتنی مرضی کرپشن کریں، اور اسے پارلیمنٹ کا فلور سے پاس کر لیا جائے، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انٹروین نہیں کرے گی؟ ویورز، یہ ایک بنیادی سوال ہے اور قاضی صاحب کے سامنے بھی یہی سوال ہے. لیکن وہ یہ بار بار ایک ریزننگ یہ دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی اختیارات تو میرے ہیں نا، یہ اختیارات آپ کے نہیں قاضی صاحب، یہ اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کرسی کے ہیں جس کے پاس یہ اختیار اور صلاحیت ہے کہ جب ملک کے اندر کہیں ناانصافی ہو رہی ہو نا تو وہ انٹروین کر سکیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اختیارات کم ہو رہے ہیں. یہ پوری عدالت کا اور آنے والے کل کا معاملہ ہے، کئی دہائیوں کا معاملہ ہے. یہ صرف آپ کی ذات کا معاملہ نہیں. آپ تو 11 مہینے 12 مہینے چلے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا، عمر عطا بندیال صاحب چلے گئے، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. تو جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ فیصلے وہ کریں جو مقبول فیصلے ہوں، اور وہ صرف اور صرف اس سے یہ تعصب نہ ملے اور تاثر نہ ملے کہ یہ آپ کی عدالت سے یا کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص عدالت سے یہ فیصلے صادر کیے گئے. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.